अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इक़्तिदार हैदरी। एक और प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जैसे हम आपको हकला DI खान मोटरवे की अपडेट्स दे रहे हैं कि इस वक्त कितना काम हो चुका है, मुसलसल हम आपको इस हवाले से आगाह करते रहे हैं। जब से ये M14 का इफ्तिताह हुआ है 2016 से, उस वक्त से लेके अब तक, अब वहाँ पे सूरत हाल क्या है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपको बताया था कि 90% काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब वहाँ पे काम की जो रफ्तार है वो इंतहाई तेज़ है और 95% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। हकला इंटरचेंज की सूरत हाल इस वक्त क्या है, सेक्शन 5, सेक्शन 4, सेक्शन 3, सेक्शन 2 और सेक्शन 1, इनकी सूरत हाल क्या है, ये तमाम तफसीलात हम आपको बताते हैं, हमारे साथ चलिए। एरिया से जिना एवेन्यू से कश्मीर हाईवे पे जाएंगे, श्रीनगर हाईवे जिसे कहा जाता है, और फिर वहाँ से हम M1 मोटरवे की तरफ बढ़ेंगे। नाज़रीन, अब हम श्रीनगर हाईवे पे हैं। M2 मोटरवे को छूते हुए M1 मोटरवे यानी पेशावर मोटरवे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये नाज़रीन, हम M1 पर हैं और ये सामने आपको इस्लामाबाद टॉल प्लाज़ा नज़र आ रहा है। यहाँ से आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे तो आगे हकला इंटरचेंज आएगा। ये हकला इंटरचेंज यहाँ से अब 2 किलोमीटर है। ये सामने आपको हकला का बोर्ड भी नज़र आ रहा है। हकला इंटरचेंज से आप लेफ़्ट हो जाएंगे और लेफ़्ट पर फिर आप हकला इंटरचेंज से DI खान तक का सफ़र जो है M14 पर कर सकते हैं। आप DI खान जाना चाहते हैं, आप मियाँ वाली जाना चाहते हैं, आप कोहाट जाना चाहते हैं, आप पिंडी गेब जाना चाहते हैं, फतेह जंग जाना चाहते हैं, या फिर इस इलाके की किसी साइड पर भी जाना चाहते हैं, तो ये सबसे मौजूद तरीन रूट होगा मुस्तकबिल करीब के लिए। सामने मारगला की पहाड़ियों का दिलकश नज़ारा है। हकला का ये क़यामत आम है जो M1 पर है, और इसके साथ ही ये आगे इंटरचेंज है। ये सामने आपको जो ब्रिज नज़र आ रहा है, दरअसल ये ब्रिज जो है इन तमाम रास्तों को मिलाने के लिए है जो पेशावर से इस्लामाबाद आ रही हैं, या जो इस्लामाबाद से जिन्होंने वेस्टर्न रूट पे जाना है उनके लिए ब्रिज बनाया गया है। नाज़रीन, DI खान मियाँ वाली ये आप देख सकते हैं, और ये अब हम हकला इंटरचेंज पे हैं। और हकला इंटरचेंज बुनियादी तौर पर ये जंक्शन होगा CPAC का। यहाँ से DI खान 292 किलोमीटर इसके ऊपर दर्ज है कि 292 किलोमीटर की ये तवील शाहराह है। असल ये प्रोजेक्ट जो है ये 280 किलोमीटर की शाहराह का है। अब इसके ऊपर काम जो है वो तकरीबन हो चुका है। 95% काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ जगहों पे काम रहता है, लेकिन ये भी मुकम्मल हो जाएगा। वेस्टर्न रूट का नक्शा भी यहाँ पर दिया गया है। हकला है, हकला से फिर पिंडी गेब है, पिंडी गेब से तराप है, तराप से फिर कोट बेलियाँ है, कोट बेलियाँ से फिर रहमानी खेल है, और वहाँ से यारिक यानी DI खान। तो ये असल में ये 5 सेक्शन भी यही हैं। हकला इंटरचेंज पर काम अभी भी हो रहा है, और ये अब तकरीबन इसकी फिनिशिंग की जा रही है। ये इसके जो बॉर्डरिंग है वो की जा रही है। हैवी मशीनरी अभी भी यहाँ पे काम कर रही है। ये नाज़रीन, अब हम हकला से टुवर्ड्स DI खान की तरफ चल पड़े हैं। ये सेक्शन पर हम सफ़र कर रहे हैं। ये सेक्शन 5 है, यानी ये इस प्रोजेक्ट का आखिरी सेक्शन है जो पिंडी गेब से हकला है। जो पहला सेक्शन है वो यार्क रहमानी खेल है जो 55 किलोमीटर है, और उसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है वो है रहमानी खेल से कोट बेलियाँ, ये 66 किलोमीटर का सेक्शन है। और जो तीसरा सेक्शन है वो कोट बेलियाँ से तराप है जो 34 किलोमीटर पर मुहित है। और चौथा जो सेक्शन है वो तराप तपिंडी घेब है
جو 62 کلومیٹر ہے، اور 5واں جو سیکشن ہے جس کے اوپر ابھی ہم محو سفر ہیں وہ پنڈی گھیب تا حقلہ ہے، اور یہ 63 کلومیٹر ہے۔ تو یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ کچھ کام رہتا ہے۔ اس کام نے جیسے ہی کمپلیٹ ہونا ہے تو اس شاہراہ کو باقاعدہ طور پر اوپن کر دیا جانا ہے، اور وزیر مواصلات اعلان کر چکے ہیں کہ 15 نومبر تک یہ شاہراہ کھول دی جائے گی۔ ابھی بھی یہاں پہ ہیوی مشینری جو ہے وہ یہاں موجود ہے، جس کا کام ابھی کچھ باقی ہے، وہ اسے مکمل کر رہے ہیں، اور جیسے ہی ZKB کی طرف سے حکومت پاکستان کو اس پروجیکٹ کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو باضابطہ طور پر وزیر مواصلات مراد سعید اور وزارت مواصلات آگاہ کرے گی، اور اس کے بعد پھر اس پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ جن لوگوں کو اس روٹ کے بارے میں زیادہ آگاہی ہے وہ اس روٹ پر آتے ہیں، کیونکہ جو DI خان اور اسلام آباد کا فاصلہ ہے، اگر وہ براستہ M2 سے بلکسر اور بلکسر سے تلگنگ سے میاں والی کی طرف جائیں تو وہ بہت لمبا ایک سفر تھا جو تقریباً 6 سے 8 گھنٹوں پر محیط تھا، اور اب یہ سفر جو ہے وہ سکڑ کر سے 2.5 گھنٹے تک ہو جائے گا، اور یہ ایک بڑی سہولت ہے اس علاقے کے لیے۔ یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس روٹ کا فائدہ جہاں پر یہاں کے نزدیکی مضافات کو ہو رہا ہے، نزدیکی شہروں کو ہو رہا ہے، وہیں پر دور دراز کے علاقوں کو بھی اس شاہراہ کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ DI خان کے ساتھ متصل جتنے علاقے ہیں انہیں اس سے فائدہ ہوگا، DG خان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، کوہاٹ کو اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ جنڈ سے کھڑپا سیکشن تک جو کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ کام کی رفتار کو بھی تیز کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے کوہاٹ، پارا چنار اور اس علاقے کو فائدہ ہوگا، وزیرستان کو فائدہ ہوگا اس شاہراہ سے۔ یہ ناظرین اب ہم فتح جنگ انٹرچینج پہنچ چکے ہیں، اور حقلہ کے بعد یہ بڑا اسٹیشن ہے فتح جنگ انٹرچینج۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ یہ جو آگاہی بورڈز ہیں وہ بھی نصب کر دیے گئے ہیں، اور یہ سامنے آپ کو جو انٹرچینج نظر آ رہا ہے، جو برج نظر آ رہا ہے، یہ فتح جنگ انٹرچینج ہے، اور یہ جو اس کے اوپر روڈ گزر رہا ہے یہ کھوڑ روڈ ہے، کھوڑ تلگنگ روڈ ہے، جسے تلگنگ فتح جنگ روڈ بھی کہا جاتا ہے، اور جسے پنڈی گھیب روڈ بھی پکارا جاتا ہے۔ فتح جنگ انٹرچینج پر ابھی کچھ کام باقی ہے جسے کمپلیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ شاہراہ 2016 میں مسبق نون کے دور میں شروع ہوئی تھی، اور بعد میں اس ویسٹرن روٹ کو M14 کا نام دیا گیا تھا، اور اس کے بعد 2018 میں اس نے کمپلیٹ ہونا تھا، لیکن بہت سی وجوہات ہیں اس کی کہ یہ کیوں تاخیر کا شکار ہوئی، اس میں کس کس کا ہاتھ تھا، کیا کیا ایشوز تھے، وہ ہم پہلے اپنی ویڈیوز میں آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شاہراہ دیگر بڑی شاہراہوں کے ساتھ منسلک بھی ہے، جیسے یہ M1 اور M2 جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، لاہور موٹر وے اور پشاور موٹر وے ان کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کے علاوہ یہ N50 ہائی وے کے ساتھ بھی یہ منسلک ہے، اور N55 کے ساتھ بھی یہ شاہراہ جو ہے وہ منسلک ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو مغربی روٹ کی شاہراہ ہے M14، یہ مختلف بڑی شاہراہوں کے ساتھ جہاں پر کنیکٹیوٹی ہے اس کی، وہیں پر جو دیگر رابطہ سڑکیں ہیں جیسے کوہاٹ روڈ ہے، جو فتح جنگ کوہاٹ روڈ ہے، اس کے ساتھ یہ منسلک ہے۔ اس کے علاوہ تلگنگ فتح جنگ روڈ کے ساتھ یہ شاہراہ منسلک ہے۔ اس کے ساتھ جو تراب کا رابطہ روڈ ہے اس کے ساتھ بھی یہ شاہراہ منسلک ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اور درجنوں رابطہ سڑکیں ہیں جو اس روٹ کے ساتھ ملتی ہیں۔ سیکشن 5 پر ایک اور جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس علاقے کی جو لیجنڈ شخصیت ہے، لیجنڈ پرسنالٹی ہے اور فیمس پرسنالٹی ہے، ملک عطا محمد خان، ان کا گاؤں آتا ہے۔ یہ سامنے آپ کو عطا محمد خان کا گاؤں نظر آ رہا ہے۔
ناظرین یہ عطا محمد خان کا گاؤں ہے کوٹ فتح خان، اور عطا محمد خان کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہوں گے، جن کی ایک شہرت تھی نیزہ بازی کے حوالے سے، اور وہ ایک نیزہ بازی کی حیثیت میں ایک مشہور شخصیت ہیں، اور ان کی فین فالوئنگ پوری دنیا میں ہے۔ اور یہ تمام جو ایریا ہے یہ کوٹ فتح خان کا ہے، اور انتہائی مشہور شخصیت تھی اس علاقے کی، اور بڑی شخصیت تھی اور لیجنڈ تھے وہ۔ لوگوں کی ابھی بڑی تعداد ان کی حویلی دیکھنے آتی ہے، اور ان کے جو اثاثہ انہوں نے چھوڑا ہے، خصوصاً جنہیں ہم یہ کہیں کہ عربی النسل گھوڑے جو ہیں وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں، تو لوگوں کی بڑی تعداد ان کی قبر پر بھی آتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی محبت تھی۔ تو یہ ان کا یہ گاؤں ہے۔ جو عطا محمد خان سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ سی پیک جو ہے وہ عطا محمد خان کے گاؤں سے گزر رہا ہے، اور ان کو اب اسلام آباد سے کوٹ فتح خان آنے کے لیے صرف اور صرف 40 منٹ کی مسافت طے کرنا پڑے گی، اور وہ پھر یہاں یہ کوٹ فتح خان پہنچ جائیں گے۔ یہ سامنے جو آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہے یہ کوٹ فتح خان ہے، اور یہیں پر عطا محمد خان کی حویلی بھی ہے۔ پہلے لوگ کوٹ فتح خان جو آتے تھے وہ براستہ کوہاٹ روڈ آتے تھے، یعنی اسلام آباد سے فتح جنگ سے کوہاٹ روڈ، اور کوہاٹ روڈ سے پھر وہ کوٹ فتح خان کی طرف سے آتے تھے، تو وہ ایک لمبا راستہ تھا۔ یہ سی پیک جو ہے یہ شارٹ راستہ ہے۔ یہ اگر یہ فتح جنگ انٹرچینج سے انٹر ہوں گے تو صرف 10 منٹ بعد وہ کوٹ فتح خان پہنچ جائیں گے۔ یہ جتنا ایریا ہے یہ تمام کوٹ فتح خان کا ایریا ہے، اور یہ عطا محمد خان کا علاقہ ہے، اور یہاں پر جو بیشتر زمینیں ہیں وہ بھی عطا محمد خان یا پھر ان کے رشتہ داروں کی ہیں۔ اس ویسٹرن روٹ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس نے کوٹ فتح خان کو اور کالا باغ کو باہم ملا دیا ہے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کوٹ فتح خان اور کالا باغ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ نواب آف کوٹ فتح خان جو ہیں وہ نواب آف کالا باغ کے جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں، اور نواب آف کالا باغ ملک عطا محمد خان کے قریبی رشتہ دار تھے، یعنی ان کے سسر تھے۔ اور اس روڈ پر چلتے ہوئے احتیاط ضرور برتیں، کیونکہ بہت سے لوگ بے احتیاطی برتتے ہیں، اور اب تک 1 درجن کے قریب ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ اس روٹ کے اوپر ہو چکے ہیں۔ روٹ کی ایک اور خاص بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی روٹ کے اوپر ملک علی یار خان کا گاؤں ہے، اور یہ سامنے جو آپ کو برج نظر آ رہا ہے یہ کھنڈا گاؤں کا برج ہے، اور کھنڈا جو ہے یہ گاؤں ہے ملک علی یار خان کا۔ ملک علی یار خان بھی تحصیل پنڈی گھیب اور تحصیل فتح جنگ یعنی ضلع اٹک کی ایک مشہور شخصیت ہیں، اور چیئرمین PSC بھی وہ رہے، متعدد مرتبہ وہ رکن قومی اسمبلی رہے ہیں، اس علاقے کی ایک معروف شخصیت ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں، اور یہاں پر اس علاقے میں کھنڈا میں اور پنڈی گھیب میں ان کی بہت زیادہ زمینیں ہیں، بہت زیادہ جائیدادیں ہیں۔ تو یہ جو اب ایریا شروع ہو رہا ہے یہ ایریا ہے ملک علی یار خان کا۔ پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کوٹ فتح خان کے ملک عطا محمد خان کے بارے میں، اور اب جو یہ ایریا شروع ہو رہا ہے یہ ایریا ہے رئیس آف کھنڈا علی یار خان کا۔ ابھی یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور ابھی اس کی کارپیٹنگ ہونی ہے۔ سی پیک کے سیکشن 5 پر یہ سب سے بڑی آپ اسے کہہ سکتے ہیں چڑھائی ہے، یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان ہے۔ یہ کھنڈے کے بعد یہ مقام آتا ہے، اور جیسے ہی ہم اسے عبور کریں گے اس ایریا کو تو اس کے بعد پنڈی گھیب انٹرچینج آ جائے گا، اور سیکشن 5 جو ہے وہ یہاں پر آ کے مکمل ہو جائے گا۔ یہ ناظرین ہم اب پنڈی گھیب انٹرچینج پر پہنچ چکے ہیں، اور یہ سیکشن 5 یہاں پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ اب ہم سیکشن 5 کا جو یہ سفر ہے
یہ اب ہمارا مکمل ہوا. انٹرچینج کہا جاتا ہے اور لنگڑیال انٹرچینج کے نام سے یہ مشہور ہے، لیکن یہ پنڈی گھیب انٹرچینج ہے اور ہم نے اکلا سے پنڈی گھیب تک کا سفر کیا ہے. ناظرین، اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ہکلا کے حوالے سے ہم آپ کو گائے بگائے آگاہ کرتے رہے ہیں. ہکلا ڈی آئی خان موٹر وے کے حوالے سے جو حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، وزیر مواصلات اعلان کر چکے ہیں اور وزارت مواصلات بھی یہ کہہ چکی ہے کہ 15 نومبر تک اس شاہراہ کو اوپن کر دیا جائے گا. اس حوالے سے ان دنوں میں جو اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے. ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.